देख रहे हैं आप डॉक्टर ऑन कॉल K2 टेलीविज़न के थ्रू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ये हफ्ता भी आपका बेहतरीन गुजरा होगा और आपकी लाइफ बेहतरीन गुजरी होगी, क्योंकि हम हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा आप गुमान करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो यही एडवाइस है आपको कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अपना ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें। जहाँ सेहत की बात की जाती है, खुराक सबसे अहम चीज़ आ जाती है। एनीवेज़, अगर आप हमारे प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपको बताते चलें कि प्रोग्राम में होता क्या है। यूजुअली और हर प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं और डॉक्टर साहब का तारुफ करवा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डॉक्टर आलियान हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनका ताल्लुक़ अफशा मेडिकल सेंटर से है और स्क्रीन पर नंबर्स भी मौजूद हैं और हम उनसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से डिस्कशन करते हैं। आज भी मुख्तलिफ़ बीमारियों का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं। कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन गुजर रही है। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी अच्छी गुजरी है। एनीवेज़ जी, डॉक्टर जहाँ आ जाते हैं वहाँ बीमारियाँ आ जाती हैं और डॉक्टर साहब को देखते बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आ जाते हैं और यकीनन आपके जहन में भी आ जाते होंगे। अगर आप कोई भी सवाल या कोई भी बीमारी के हवाले से डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं और जो नंबर है वो 0311 2010 है। ये है डॉक्टर आलियान का नंबर। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, टाइम लेके जाके आप चेकअप करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी आप दूर दराज से कांटेक्ट करें तो फिर आप व्हाट्सएप पर ही अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। एनीवेज़, अगर आप हमारे प्रोग्राम में अभी शामिल होना चाह रहे हैं तो 051225357 पर कॉल करके लाइव शामिल हो सकते हैं। एनीवेज़, आज जिन बीमारियों के हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में, वो है मैदे के हवाले से बात करेंगे, शुगर के हवाले से बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मैदे के अल्सर के बारे में। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ देखी जाए, जो मैदे का अल्सर होता है वो बेसिकली मैदे में बहुत एक आप कह लें इरेगुलर डाइट की वजह से होता है। दूसरा, आपका अगर गैस्ट्रिक जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो आपको अल्सर की तरफ जो है वो चीज़ डाइवर्ट कर देती है। बाकी अल्सर जो है वो आपके स्टमक के अंदर और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको जो भी अल्सर का पेशेंट होता है उसको जलन होती है और ब्लीडिंग वगैरह जो है वो फेस करता है। तो ये ज़्यादातर जो होती है वो स्पाइसी फूड खाने की वजह से होती है, ओवर स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। और इसके हमारे पास कॉलर आ गए, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैम मैंने ना डॉक्टर साहब से मशवरा लेना था। मुझे ना 24 घंटे थकावट रहती है और सर में बहुत शदीद दर्द रहता है। इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई अच्छा टोटका सा बता दे ताकि मेरा ना इसके लिए बेहतर हल कर सकूं। आपको थकावट रहती है 24 घंटे, तो कोई आपकी कोई जी जी। फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह हो, या आपकी रूटीन क्या है? सुबह जल्दी उठते हैं, लेट उठते हैं? नहीं, मैं सर उठने को दिल ही नहीं करता। 10-11 बजे उठता हूँ, फिर भी जिसम इस तरह होता है जिस तरह दर्द रहती है और हड्डियाँ और उठने में। आपको बेसिकली कमज़ोरी हुई हुई है जिसकी वजह से आपको ये वीकनेस वगैरह और जिस्म में दर्द और सर में दर्द रहता है। वह है कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा अच्छा करें, अपना क्या कहते हैं, डाइट में फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल खाएं। इसकी वजह से ये है कि आप एक तो जो चुस्त रहना शुरू हो जाएंगे, दूसरा आपको जो सर में दर्द है और बाकी जिस्म में दर्द है ये भी आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है रिकवर हो जाएगा। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है आपके पास होम्योपैथिक मेडिसिन भी जिससे है ये, मतलब? तो अब आपको ये है कि कैल्शियम, विटामिन, आयरन के टेस्ट वगैरह करवा लें। उसके बाद जो है पता लग जाएगा कि अगर तो इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो उस हिसाब से आपको मेडिकेशन प्रोवाइड की जा सकती है और उस मेडिकेशन के बाद जो है आप प्रॉपर्ली बेहतर महसूस करेंगे। ओके, आई थिंक कॉलर जा चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हमारी आंखों के आगे अक्सर अंधेरा आ जाता है, उसकी ये रीज़न है कि आयरन की कमी होती है? आयरन और विटामिन की अक्सर ज़्यादातर कमी की वजह से इस तरह कोई भी पेशेंट है फील करता है कि आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है या धुंधलापन महसूस कर रहा है। तो यह कि अपना बाकायदा बंदा चेकअप वगैरह करा ले, थोड़े टाइम बाद चेक कर ले कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर है तो उसकी फिर या तो प्रॉपर्ली अपनी डाइट में उस चीज़ की एडिशन कर ले,
جسے وہ ریکور ہو جائے نہیں کر سکتے اگر ڈائٹ میں کوئی اس طرح کی ایڈیشن، تو پھر یہ میڈیکیشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اس سے پھر ریکور ہو جاتا ہے. کیونکہ ڈائٹ کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم جو گھر میں پکا کھا لیتے ہیں جبکہ وہ متوازن غذا نہیں ہوتی، بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا. بیلنس ڈائٹ انسان کو چاہیے کہ وہ استعمال کرے، جتنی بیلنس ڈائٹ رہے گی اس کی ڈیلی روٹین میں وہ اتنا جو ہے ویل مینٹین رہے گا. اگر کوئی بھی آپ کے کھانے میں ایسی اشیاء ہے جو کہ لائک کہہ لیں کہ آپ آئلی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں کھانے میں، تو وہ ایک تو آپ کو لائک موٹاپے کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، دوسرا آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو بھی کافی زیادہ انکریز کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ کو پراپرلی ایک ریگولر ٹائم ٹیبل کے حساب سے ریگولر آپ کا کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز وغیرہ کو دیکھ کے اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی باڈی بھی جو ہے ویل مینٹین رہے گی اور آپ کی صحت بھی ویل مینٹین رہے گی. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. سر عنایت سے بات کرو کرک سے. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ آئی تھنک آپ کی طرف سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، تھوڑی سی جگہ چینج کر کے بات کیجیے. جی سر ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے. سر پاؤں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے اور 10 کلومیٹر روزانہ پیدل جاتے ہیں نا، تو دل بہت سانس روکتے ہیں روزانہ. پاؤں میں درد ہے اور سانس کا مسئلہ ہے؟ ڈیلی کچھ کلومیٹر ڈیلی ان کا سفر ہوتا ہے واک وغیرہ پیدل. کہہ رہے ہیں، ڈسٹینس ہے ان کا. اور 10 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں سر. اچھا، تو آپ کے کیا کہتے ہیں پیروں میں تلیوں میں درد ہوتا ہوگا؟ جی سر. تو یہ ہے کہ آپ کا جو ڈسٹینس ہے وہ خیر کافی زیادہ لمبا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو کوئی آپ اپنی آرام دہ چپل یا کوئی شوز وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو پیروں میں تکلیف ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. اچھا سر. جی تو سر میدے بھی اس طرح خراب ہوتے ہیں نا، اندر منہ کے اندر چھریاں بن جاتے ہیں، تو میدے کے لیے کوئی یہ نسخہ بتائے سر؟ معدے میں؟ جی سر. اچھا، اس کے لیے منہ میں یہ چھالے ہے بن جاتے ہیں نا ان کے. آپ کے جو ہے ایسیڈیٹی لیول جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا دانے بن جاتے ہیں اور آپ کو تکلیف جلن وغیرہ بھی آپ محسوس کرتے ہوں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کروا لیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کے معدے کا پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اس ٹائم پریزنٹ ٹائم پہ، تو اس حساب سے جو ہے میڈیکیشن میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. آپ میرے واٹس ایپ پہ اپنے رابطہ کر لیں تو میں آپ کو جو ہے ٹیسٹ وغیرہ ریفر کر دوں گا، تو اس کے بعد آپ کو پراپر میڈیکیشن پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت مہربانی، تھینک یو. اللہ حافظ. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ. ویل آپ لوگوں کو نمبر اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے ڈاکٹر آلیان کے. 0311 از دا نمبر جہاں پہ آپ واٹس ایپ کر کے ٹائم لے سکتے ہیں اور افشا میڈیکل سینٹر راولپنڈی میں جا کے آپ چیک اپ کروا سکتے ہیں. اینی ویز جی، جب بھی کال کریں کوشش کریں کہ اپنے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں اور کال پر ہماری آواز سنیں. یہاں پر آ چکی ہے بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور مزید ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون، میں ہوں آپ کی میزبان کہکشاں راج. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آن کال اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر آلیان جن سے ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے ڈسکشن کریں. اگر آپ بھی ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پر ہمارے نمبر موجود ہے، ان کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں تاکہ نمبر آپ کے پاس سیو رہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں نمبر ونس اگین 0311 از دا نمبر جہاں آپ واٹس ایپ کر کے ٹائم لے کے ڈاکٹر آلیان کے پاس جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پروگرام میں ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پر. اور ڈاکٹر صاحب ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہمارے پاس کالر موجود تھے اور کالر پوچھ رہے تھے کہ وہ تقریباً 8 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی پیروں میں درد ہوتا ہے. اس کا آپ نے حل بتایا کہ کوئی نہ کوئی کمفرٹیبل جوتا انہیں پہننا چاہیے. ہمیں یوزلی نہیں پتہ ہوتا، ہم واک کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن ہم اپنے جوتے، کیونکہ پیر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری پوری جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بلڈنگ کو اٹھا رکھا ہوتا ہے اس نے، تو اس کے اوپر ہم فوکس نہ کریں تو پھر ظاہر ہے ہمارے مسئلے بنے گے. اینی ویز وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا سانس بھی پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی پھولتا ہے. خیر وہ تو ایک پراپر ڈسٹینس لے رہے ہیں، لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، جسٹ ایک گھر کی ایک سیڑھیاں چڑھتے ہیں ایک دفعہ، سانس پھول جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے جو مین چیز ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے. آپ کی ڈائٹ کے اندر کوئی بھی مطلب لائک آپ کا جو آئلی چیزوں کا انٹیک ہے وہ اگر زیادہ ہو تو اس طرح کی آپ پرابلم فیس کرتے ہیں، آپ کا سانس وغیرہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے.
آپ تھوڑے سے بھی اسٹیپس وغیرہ لیتے ہیں, اسٹیئرس کا استعمال کرتے ہیں, بے شک اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں تو آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے کولیسٹرول لیول بھی جو ہے اکثر اوقات کافی زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ نارملی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس وجہ سے پیشنٹ کو چاہیے بندے کو کہ وہ اپنا جو ہے کولیسٹرول لیول چیک کرا لے, اور باقی اپنی ڈائٹ میں سے آئلی چیزوں کا جو ہے لائک کم استعمال کرے گا تو اس کا جو یہ اسٹیمنا جو خراب ہو رہا ہے, سانس پھول رہا ہے, وہ بہتر ہو جائے گا. اچھا, اگر کسی کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا سمٹمز ہوں گے اسپیسیفک جو کہ ایک انسان اگر آبزرو کرتا ہے تو اسے چیک اپ کروا لینا چاہیے؟ جس کا بھی کولیسٹرول لیول انکریز ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے, بھاری بھاری محسوس کرتا ہے. دوسرا, دل پہ بوجھ ہوتا ہے کافی زیادہ, گھبراہٹ سی محسوس کرتا ہے, اور کوئی بھی کھانا ہے وہ کھا رہا ہے, بے شک ہیلدی ہے یا ان ہیلدی ڈائٹ ہے, اس کی ایک دم سے ہضم نہیں ہوتی. جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ وہ ٹائم کنزیوم کر لیتا ہے ہضم ہونے میں. باقی وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں تاکہ پتہ لگ جائے کولیسٹرول لیول جو ہے کتنا ہے, نارمل سے تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے یا لائک ایک ایکسٹریم لیول تک بڑھ چکا ہوا ہے. اس ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے ان رپورٹس کے حساب سے کہ اس کے لیے پراپر میڈیکیشن استعمال کرنی چاہیے یا ٹیمپریری میڈیکیشن کے ساتھ جو ہے ڈائٹ کو مینٹین رکھنا چاہیے. تو ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں اس کے لیے پیشنٹ کے لیے کہ وہ کیا چیز کو کیسے ہینڈل کرے, لیکن سب سے پہلے اس کو اپنا ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. رپورٹس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا پڑے. اکثر ہمارے پاس کالرز آتے ہیں, وہ آپ کو فون پہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکیشن دے دیں, تو اس کی یہی ریزن ہے کہ آپ ان کو ایگزامن کرنا چاہتے ہیں, پراپر پتہ چلے, کیونکہ آپ اس طرح سے نہیں بتا سکتے زبانی کلامی کہ بھئی کون سا مسئلہ چل رہا ہے. ایسے ہی ہے, میرے پاس کوئی بھی آتا ہے یا کوئی بھی فون کرے گا اور مجھے اپنی بیماری کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز بتائے گا یا سمٹم بتائے گا, تو میں اس کو فون پہ پراپر گائیڈنس نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ میرے پاس وزٹ نہ کرے, مجھے پراپرلی بتائے نہ, دکھائے نہ کہ اس کو کہاں پہ تکلیف ہے اور کیا کیا سمٹمز وہ فیس کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ہر بیماری کے نہیں ہوتے لیکن میجورٹی جو ہے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں تاکہ پراپرلی پتہ لگ جائے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس بیماری میں ہے, لائک فار ایگزامپل میدے کے حوالے سے یا ڈائبٹیز کے حوالے سے یا بلڈ پریشر کے حوالے سے, تو ویری کرتا ہے. رپورٹس کے حساب سے پھر اس کی پراپر ہسٹری جانی جاتی ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ میں ہے, جینیٹک کوئی ڈس آرڈر کی وجہ سے تو یہ بیماری نہیں ہے, یا ویسے ہی لائک ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ان کے اندر جو ہے جنریٹ ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میں فون پہ یا اس طرح آن کال جو ہے پراپرلی بتا نہیں سکتا. تو یہ مسٹ وزٹ جو ہے لازم ہوتا ہے تاکہ میں بھی ان کو پراپرلی دیکھ سکوں, ان کی جو ہے ایگزامن کر سکوں, اس کے بعد ان کو میڈیکیشن پرووائڈ کر سکوں. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کریں میدے کے حوالے سے تو اکثر میدے میں تیزابیت ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ جب خالی پیٹ ہوتے ہیں. جی, یہ وہی میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ یا تو ہم اوور اسٹریس لے رہے ہیں یا ہمارے جو ڈائٹ کے اندر ہے اوور اسپائسی فوڈ ہم یوز کر رہے ہیں کہ وہ ایک زبان کے چسکے کے لیے لوگوں کو پسند ہوتا ہے کچھ تھیکا کھانا. تو یہ ہے کہ وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ یہ نقصان ہے ان کے لیے یا فائدہ مند ہے. وہ وقتی تو ان کو لائک اچھا لگتا ہے, لیکن وہ اگر اسی چیز کو ریگولر استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ بعد میں جو ہے ان کو السر کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ السر کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے اس کی کچھ میڈیکیشنز ہیں تاکہ اس کی جو ایسیڈیٹی لیول جو انکریز ہوا ہوا ہے, تیزابیت, خالی پیٹ اکثر اوقات صبح اٹھتے ساتھ وہ فیل کرتے ہیں, اس کو روک سکیں اور وہ نارمل فیل کر سکیں. اس کے علاوہ ڈائٹ بھی کافی زیادہ اس کے لیے سوٹ کرتی ہے. ڈائٹ میں جو ہے لائک ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کافی زیادہ جو ہے مناسب ہونا چاہیے تاکہ وہ وقت پہ اور وقت سے پہلے ٹھیک ہو جائے. اچھا, السر کینسر کی طرف بھی جاتا ہے؟ جی, اس کا کوئی لنک ہے؟ کینسر ویری کرتا ہے کیونکہ ہر لائک ڈفرینٹ کینسرز ہوتے ہیں, کینسر کی ٹائپس ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ اگر تو اس کو لائک ان ٹریٹڈ رکھیں گے, پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے اور اس کو لائک اسی طرح چھوڑ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کینسر کی طرف نہ بھی جائے لیکن مزید کسی بڑی بیماری کی طرف متوجہ کر سکتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اکثر ہمیں بلوٹنگ ہو جاتی ہے, کچھ ایسی خاص خوراک ہم لے رہے ہوتے ہیں جس سے صبح اٹھو مارننگ میں آپ کا منہ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ تو کیا ایسی ڈائٹ اوائڈ کرنی چاہیے پھر؟ جی, ڈائٹ اوائڈ کرنی چاہیے, اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے رات کو کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے اور یا تو وہ بہت آئلی ہوتا ہے یا کوئی انہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے اور ہم اس کو پراپرلی ہضم نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد رات کو تھوڑی سی چہل قدمی کر لینی چاہیے تاکہ وہ ایک تو ڈائجسٹ ہو جائے
اور صبح ہمارے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. تو یہ ہے کہ جو بندہ رات کو کھانا کھا کے فوراً لیٹ جائے اور سو جائے تو اس کو اکثر اوقات یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا ایسیڈیٹی اور ہارٹ برن میں کیا فرق ہے؟ ایسیڈیٹی جو ہے بیسیکلی تیزابیت سی ہے، فیل کرتا ہے، لائک ڈکار جو ہے وہ محسوس کرتا ہے بندہ، اس کو صبح اٹھنے کے بعد یہ فیل کرتا ہے. باقی جو ہارٹ برن ہے وہ دل کی جلن ہوتی ہے، دل پہ بوجھ سا محسوس کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھبراہٹ بھی اس کے ہارٹ برن میں آتی ہے. تو یہ دونوں ہیں ڈفرینٹ تھنگس، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بیماری کی وجہ سے بھی ویری کرتی ہیں. ایک ریزن ایک ہی ہے، ریزن ایک ہے، بیماری ایک ہو سکتی ہے لیکن یہ دو الگ الگ سمٹمز ہیں. تو یہ ہے کہ کسی کو ایسیڈیٹی نہیں ہو رہی، اس کو ہارٹ برن ہو رہا ہے، ہارٹ برن نہیں ہو رہا تو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے. تو یہ ویری کرتی رہتی ہے. اچھا رات کو اکثر نیند کمفرٹیبل نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور عجیب طرح کے خواب آتے ہیں. تو میں نے یہ سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹمک کا مسئلہ ہوتا ہے اسی لیے آپ کو اس طرح کے خواب آتے ہیں. تو کیا ایسا ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب بندے کو اکثر اوقات تو نیند اس وجہ سے بھی نہیں آتی کہ اس کے ذہن میں کوئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لائک ٹینشن وغیرہ، اس کے علاوہ کوئی ورک لوڈ کا اسٹریس ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. معدے کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. کوئی بھی اگر آپ کو جسم میں کسی بھی آپ کے ایریا میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی نیند نہیں آئے گی. باقی ویسے نیند کا نہ آنا جو ہے وہ ویری کرتا ہے ڈفرینٹ تھنگس کے ساتھ. جس طرح وہی بات ہے، اسٹریس ہے کسی چیز کا، یا کوئی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن یا کام کی ٹینشن، یا کوئی اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کا لائک وہ سوچ سے اسٹمک پہ کوئی اثر پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اوور اسٹریسنگ ہے، اسٹریس ٹینشن، یہ بھی السر کی طرف جو ہے متوجہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو یہ ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اوور تھنکنگ، اوور اسٹریس جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی انہیلدی ڈائٹس وغیرہ جو ہیں یہ السر کی طرف جو ہے ڈائیورٹ کرتی ہیں اس چیز کو. اچھا ایک دفعہ اگر کسی کو السر ہو گیا ہے تو کتنا عرصہ وہ اس کی ٹریٹمنٹ میں لگ جائے گا، اور دوبارہ اس کو یہ مسئلہ تو نہیں ہوگا دوبارہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر کوئی بھی بندہ ہے کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ کروائے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ جب وہ کیور ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو آگے فیوچر میں اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی جو بھی بیماری ہے یا جس بھی آرگن میں وہ بیماری ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو کیپیبلٹی ہوتی ہے برداشت کی وہ پہلے سے کم ہو جاتی ہے. تو السر جو چیز ہے، السر بیسیکلی آپ کے جو انر وال ہوتی ہے اسٹمک کی، اس کے اندر پورس بن جاتے ہیں. تو اس کو ریکور کرنے میں آلموسٹ لائک منیمم ٹائم پیریڈ جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ 1.5 منتھ سے 3 منتھس تک ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے پراپر میڈیکیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈائٹ بھی بہت زیادہ ویری کرتی ہے. لیکن جب ایک دفعہ کوئی بھی ریکور کر جاتا ہے اس بیماری سے تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنے آگے فیوچر میں جو ہے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ وہ اس چیز میں دوبارہ متوجہ نہ ہوئے. کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ کا اسٹمک کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ بیماری دوبارہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا السر کے کوئی اقسام ہیں؟ السر کی 2 طرح کی اقسام ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو آپ کے صرف ایسیڈیٹی پروڈیوس کرتا ہے اسٹمک کے اندر، اور ایک ایسی ہوتی ہے اقسام جس کے اندر لائک آپ کے اسٹمک کی جو انر والز ہوتی ہیں اور جو اسمال انٹسٹائن ہوتے ہیں اس میں پورس بن جاتے ہیں. تو یہ 2 ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک میں لائک جو ایسیڈیٹی ہے وہ تو نارملی آپ کی اچھی ہیلدی ڈائٹ سے ریکور ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کا پورس والا مطلب جو ٹائپ ہے آپ کے سوراخ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے. آپ ایون جب بندہ کوئی کھانا کھاتا ہے اور وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا اور جب آپ کا وہ سٹول پاس ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے میں اسی سائڈ آنے والی تھی کہ وہ کون سی سچویشن ہوتی ہے جب ہمیں بلڈ وامٹ ہو جاتی ہے یا سٹول میں بلڈ آ رہا ہوتا ہے اس میں وہ لائک یہ سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے جس میں جب آپ کا اسٹمک جو ہے وہ انٹریٹڈ رہتا ہے اور پورس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ خیال نہیں رکھ رہے اور آپ ایسے ہی ایک نارمل درد سمجھ کے جو ہے اپنا اس ٹائم کو گزار دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اچھی غذا اور پراپر وقت پہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس چیز کو کیور کر سکتے ہیں. اچھا ایسا ہی ہے، ہمیں سننے میں تو نہیں لگتا کہ معدے کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پیشنٹ سے ملنا ہوا کہ ایک دم سے ان کا یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا اور وہ لائک اس طرح ہو گئے کہ ان کو پھر خوراک کی نالی لگائے گی، مطلب ان کو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا. جی آپ کا جو ٹریکیا ہوتا ہے جو وہ بند ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بلاک نہ بھی ہو تو آپ اس
کوئی بھی کھانا کھائیں گے تو وہ ایک تو پراپرلی ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے, دوسرا وہ جب آپ کے اسٹمک کے اندر جاتا ہے یہاں سے ہوتے ہوئے جب آپ اس کھانے کو چیو کرتے ہیں, چباتے ہیں, تو وہ آپ کو کافی زیادہ تکلیف دیتا ہے آپ کے ٹریکیا میں. تو اس کے لیے جو ہے جب وہ ایک لائک اسٹیج سے بہت لائک ایک کنٹرول والی اسٹیج سے باہر ہو جاتا ہے, انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ پھر آپریشنس کی طرف جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بندہ, اور یہ نالی لگتی ہے کھانے کی اور اس طرح بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے, جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے کسی بھی بیماری سے نہیں بچ سکتے. لیکن آج کل ہمارا لائف سٹائل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو یہ چیزیں نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ہم یہ پرزرویٹیو اور اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں, اسی کی طرف میں آگے بڑھتی ہوں کہ یہ تیزابیت بیسیکلی ہوتی کن چیزوں کی وجہ سے ہے نا. یہ اگر تو ہم گھر میں پراپر غذا لے رہے ہیں, لائک ہیلدی ڈائٹ ہے, تو یہ ہمیں گھر سے کبھی بھی بیماری نہیں لگ سکتی. اب گھر میں ہم پراپر غذا اس کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ باہر کا بھی خوراک لے رہے ہیں, لائک فاسٹ فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں, ہوٹلنگ کر رہے ہیں. تو اب وہی لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے شاید اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اب باہر ہوٹل میں جو شیفس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ جو پیشنٹ ہے یا جو بندہ مطلب ہم آیا ہوا ہے اس کو کس طرح کی ڈائٹ چاہیے, نمکیات زیادہ ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے, اسپائسز زیادہ ہونی چاہیے. مزید اس بارے میں ڈسکشن کریں گے. ہمارے پاس بریک آ چکی ہے, سو بریک کی جانب جاتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیں K2 ٹیلی ویژن. ویلکم بیک ایوری ون, میں ہوں آپ کی میزبان کہکشاں راجہ. دیکھ رہے ہیں آپ K2 ٹیلی ویژن. پروگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر عالیان, اور ان سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں معدے کے حوالے سے, اور ہم شوگر کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 05141022357. اس کے علاوہ اسکرین پر ڈاکٹر عالیان کے نمبر موجود ہیں. نمبر میں بتاتی چلوں 0311 اس نمبر پر آپ کال کر کے یا واٹس ایپ کر کے ٹائم لے سکتے ہیں اور لائیو جا کے چیک اپ کروا سکتے ہیں ڈاکٹر عالیان سے. اگر آپ دور دراز کے علاقوں سے علاج کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے راولپنڈی افشا میڈیکل سینٹر پر, تو آپ اپنی رپورٹس یا جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ ڈسکس کر کے آپ میڈیکیشن بھی لے سکتے ہیں. اینی ویز جی, ہم بریک پر جانے سے پہلے معدے کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کی پریونشن کیا ہے, کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ اگر سویئر قسم کا السر ہو جائے؟ دیکھیں سویئر قسم کا جب السر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو پیشنٹ کو امید دلانی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ ان کو گائیڈنس دینی چاہیے کہ ان کو جو ہے اپنا خیال کرنا پڑے گا ڈائٹ کا سب سے پہلے, اور جو میڈیکیشن اس میں یوز کی جاتی ہے یا کروائی جاتی ہے پیشنٹ کو, اس میں بغیر ناگے کے انہوں نے استعمال کرنا ہے. آپ ایک وقت مطلب اگر کوئی بھی میڈیکیشن ہے آپ نے دن میں 2 دفعہ کھانی ہے, آپ صبح کھا لیتے ہیں اور رات کو یا شام کو نہیں کھاتے, اکثر بھول جاتے ہیں یا اس طرح گمان سا آ جاتا ہے کہ ہم نے کھا لی ہے. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, کیونکہ ایک پورا یہ اس کا پیٹرن ہوتا ہے میڈیسن کا کہ وہ آپ کی السر کی بیماری کو جو ہے ٹریٹ کرتا ہے. باقی اس میں وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو میجر السر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لوگ, ان کی ڈائٹ اول اس طرح نہیں ہوتی, بہت لائک ایک لمیٹڈ سی کوانٹٹی میں ہوتی ہے. تو لیکن وہ ڈائٹ ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے نمکیات نہیں ہوتی, نمکیات کے علاوہ کوئی اسپائسز وغیرہ نہیں ہوتے, اسپائسز کے علاوہ جو ہے آئلی چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا. وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ اسٹمک کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ ایک تو لائک اس پہ زیادہ ورک لوڈ نہیں ہم ڈال سکتے. تو یہ ہے کہ ڈائٹ اور میڈیکیشن جو ہے وہ وقت پہ اور پراپر لائک ایکوریٹ ہوگی تو میجر السر کی طرف جو متوجہ ہوا ہے وہ کیور کرے گا. اچھا, اسٹمک ایشوز میں چائے اوائڈ کرنی چاہیے؟ جی, چائے میں چائے کافی اس طرح چائے کافی ان میں کیفین لیول جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے, تو یہ کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے السر پیشنٹس کو. تو چائے جدھر استعمال کرنی ہے آپ وہاں پہ لائک فریش جوسز کا استعمال کریں, تاکہ ایک تو آپ کا اسٹمک جو ہے وہ کیور بھی ہو جائے, دوسرا اس کے اندر جو گرمائش اور ایسیڈیٹی لیول انکریز ہوا ہوتا ہے, جو آپ کے پورز کیونکہ ظاہر ہے میجر ہے تو اس میں پورز بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے ریکور کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی ہے, لائک آپ کی میڈیکل کنڈیشن اوور آل ٹھیک ہے, لیکن جسٹ پیٹ کے اس حصے میں بہت زیادہ صبح کے ٹائم ایسے فیل ہوتا ہے جیسے گرمائش ہے, گرمی ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مطلب کوئی بظاہر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ بیسکلی اس وجہ سے ہوتا ہے یا تو رات کو کوئی ایسی چیز کھا لی ہو انسان نے جو کہ پراپرلی ڈائجسٹ نہ ہوئی ہو,
تو اس وجہ سے اکثر اوقات صبح تیزابیت سی محسوس کرتا ہے یا تکلیف سی ہوتی ہے, اور آپ کے جو لائک اسمیل ہوتی ہے, بریتھ اسمیل ہوتی ہے, وہ بھی جو ہے کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یا پھر آپ کا لائک کہہ لیں کہ آپ نے رات کو کوئی ایسا کھانا کھایا ہوتا ہے جس میں لائک اسپائسز یا نمکیات زیادہ ہوتے ہیں. اسپائسز ریزن ہو اسپائسز سکتا ہے. مین کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رینیر خان سے بات کر رہا ہوں, معدے کا پیشنٹ ہوں. جی جی سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ ابھی میں میڈیسن تو لے رہا ہوں لیکن مجھے کافی فرق بھی ہے. کچھ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کدو کا جوس یا خسخاس کا جو صبح بنتا ہے, یہ ٹھنڈی چیزیں بتائی میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں, تو وہ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ کو السر ہے, آپ نے پراپر چیک کروایا ہے کسی ڈاکٹر کو؟ جی پروپر ساری رپورٹیں کروائی ہیں. اچھا, تو یہ آپ کو کتنے ٹائم سے ہے معدے کی بیماری؟ 3 ماہ ہو گئے ہیں سر. اچھا 3 ماہ ہو گئے ہیں. تو 3 ماہ میں جو بھی آپ نے میڈیکیشن یوز کی ہے اس سے آپ کو کوئی ریلیف یا کوئی بہتری محسوس نہیں ہوئی؟ جی تقریباً 85% بہتری محسوس ہوئی. اچھا 85%. یہ ہے کہ چلیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. وہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ السر کو کیور کرنے کے لیے جو منیمم ٹائم پیریڈ ہے وہ 1.5 ماہ کا ہوتا ہے اور میکس 3 ماہ ہوتے ہیں. تو آپ کو 3 ماہ سے یہ بیماری میں ہیں آپ, تو یہ ہے کہ جو آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کہہ رہے ہیں جس میں کدو کا جوس, گنے کا جوس, گنے کا جوس جو ہے کہا جاتا ہے نا ٹھنڈی تاثیر, جی ٹھنڈی تاثیر اس میں ہوتی ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بس یہ ہے کہ آپ اپنا ادرک اور لیموں کا جو استعمال ہے وہ تھوڑا سا زیادہ رکھیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ریلیف بھی کافی زیادہ ملے گا, دوسرا اس میں کالا نمک بھی اکثر اوقات لوگ ایڈ کرواتے ہیں, اس کو جو ہے آپ بیچ میں سے نکال دیں. تھوڑا سا آپ کو ذائقہ جو ہے ڈیفرنٹ لگے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ ادرک اور نیمو جو ہے آپ کو کافی زیادہ کیور کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ دودھ کی کچی بنا کے بھی پی سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو کافی زیادہ ریلیف دے گا. سر دودھ میں استعمال کرتا ہوں تو مجھے گیس ہو جاتا ہے. گیس ہو جاتا ہے, تو یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ وہ کیونکہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا دودھ, آپ کا اسٹمک جو ہے کمزور ہو چکا ہے, وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتا, تو آپ بہت لمیٹڈ سا لائک پورا گلاس نہ پئیں, لائک آدھا گلاس یا چوتھائی حصہ تھوڑا سا پی لیا کریں. اس سے یہ ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ آپ کو جلدی کیور کر دے گا. باقی ماشاءاللہ سے آپ 85% 85% جو ہے کیور ہو چکے ہوئے ہیں, باقی 15% جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے ٹائم کے ساتھ. لیکن میں انشاءاللہ 5 سے 6 دن میں آ رہا ہوں. میں لاہور سے علاج کروایا ہے, راولپنڈی کا ایڈریس میں رکھ دیا. میں آؤں گا آپ کے پاس ضرور. ٹھیک ہو گیا. میں یہ پروگرام دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں, تو انشاءاللہ 5 سے 6 دن کے اندر میں ضرور راولپنڈی پہنچوں. چلیں سر آپ آئیں, آپ میرا نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا ہوگا, آپ واٹس ایپ پہ کال کر لیں یا میسج چھوڑ دیں, یا آپ نمبر پہ بھی کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر لیے گا نام کے ساتھ, تاکہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پراپر ٹائم مل جائے. کہ آپ بھی وہ ہوتا ہے کہ کبھی ٹائم پیریڈ اوپر نیچے ہوتا ہے, آپ کے مائنڈ میں کچھ ہو کہ ٹائم پیریڈ جو ہے ڈیفرنٹ ہے, تو یہ ہے کہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر لیے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو دیکھوں گا. باقی یہ ہے کہ آپ اپنی رپورٹس اپنے ہمراہ لے کے آئیے گا. اوکے جی, تھینک یو فار یور کالنگ. ویل جی, اگر آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے اپنا علاج کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسکرین پر ہمارے جو نمبر موجود ہیں ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 0311102010. یہاں پہ آپ واٹس ایپ یا پھر ڈائریکٹ کال کر کے ٹائم لے سکتے ہیں. ٹائم لینے کا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر کلینک پر بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں, تو آپ کو تاکہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے تو اسپیسیفک لوگوں کو وہ ٹائم دیں اور ٹائملی چیک اپ کر سکیں. اور اگر کوئی دور سے آ رہا ہے تو اپنی رپورٹس لے کر ساتھ آئیں تاکہ ڈاکٹر صاحب آسانی سے ایگزامن کر سکیں اور آپ کو پراپر میڈیکیشن دے سکیں. اینی ویز, یہ شوگر کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے موسٹلی پروگرام میں ہم شوگر کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں, آج بھی ہم ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر ایک دفعہ کسی پیشنٹ کو انسولین ریکمینڈ کر دی جاتی ہے تو اگر اس کا شوگر لیول نارمل ہو جائے تو کیا وہ چھوڑ سکتا ہے یا پھر فار لائف اس کو یہ ساتھ ساتھ کیری کرنا ہے؟ دیکھیں انسولین جس پیشنٹ کو لگ جائے اس کا چانسز لائک 70% ہوتے ہیں کہ وہ فور لائف ہی ہے, 30% ہوتے ہیں کہ وہ اس سے بھی نجات حاصل کر سکتا ہے. لیکن وہ کیونکہ کہا جاتا ہے نا جب آپ انسولین لگا لیتے ہیں تو پھر دوائیاں اس طرح سے, میڈیکیشن اس طرح سے اثر نہیں کرتی. ظاہر ہے انسولین تب پریفر کی جاتی ہے جب آپ کے اندر جو ہے باڈی انسولین کی پروڈکشن روک دیتی ہے, انسولین کی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے, بلاکیج آ جاتی ہے. اس سٹیج میں انسولین جو ہے فزیکل انسولین لگانے کا مشورہ دیا جاتا ہے,
یا سجیسٹ کیا جاتا ہے. اگر تو میڈیکیشن یوز کر رہے ہیں انسولین کے ساتھ اور ہیومن باڈی اپنا کیا کہتے ہیں انسولین کی پروڈکشن سٹارٹ کر دیتی ہے اور لائک اس کا جو نمبر ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ باقاعدہ پراپر ہو جائے تو پھر انسولین سے ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا بہت سارے ٹوٹکے اور یہ کریلے کا پانی، بھنڈی کا پانی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو گھریلو کی جاتی ہیں، تو کیا ان سے فرق پڑتا ہے؟ شوگر لیول ڈاؤن رہتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں کافی اثر کرتی ہیں لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ آپ اپنا خیال، اپنی غذا کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر یہ بھی چیزیں اثر نہیں کریں گی. بے شک آپ میڈیکیشن بھی لے لیں اور اپنی غذا کا خیال نہ رکھیں، ڈائٹ کا خیال نہ رکھیں تو وہ میڈیکیشن نے بھی اثر نہیں کرنا. تو اس لیے یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا پراپر ڈائٹ کا خیال رکھے، اپنے آپ کو مینٹین رکھے. مینٹین رہے گا، میڈیکیشن کا خیال رکھے گا، ڈائٹ کا خیال رکھے گا یا اس طرح ٹوٹکے بھی کرے گا تو یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ کیور رہے گا. مطلب بیسکلی یہ کہ ڈائٹ پہ فوکس کرنا ہے، ڈائٹ شوگر پہ پیشنٹ میں. فوکس کرنا ہے اور اپنا کیونکہ اکثر اوقات یہ پرہیز. ہوتا ہے کہ پرہیز تو مسٹ ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. باقی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انسولین والا پیشنٹ ہوتا ہے وہ انسولین لگائے بغیر کھانا کھا لیتا ہے تو اس سے اس کا شوگر لیول جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ باڈی تو انسولین کی پروڈکشن روک کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کا شوگر لیول کافی زیادہ انکریز کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھتے رہیں K2 ٹیلی ویژن. ویلکم بیک ایوری ون، میں ہوں آپ کی میزبان کہکشاں راجہ. پروگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال. میرا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے ہر جمعرات 7 سے لے کر 8 بجے تک. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عالیان اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر عالیان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارے موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. 0311 یہ نمبر ہے. یہاں پر کال کر کے یا پھر واٹس ایپ کر کے آپ ٹائم لے کر چیک اپ کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر عالیان کا تعلق افشاں میڈیکل راولپنڈی سے تعلق ہے اور اگر آپ دور دراز علاقوں سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنی رپورٹس ضرور شیئر کریں یا پھر اگر آپ دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں تو اپنی رپورٹس ساتھ لے کر آئیں تاکہ ڈاکٹر صاحب پراپر آپ کا چیک اپ کر کے ایگزامن کر کے آپ کی میڈیکل ہسٹری چیک کر کے آپ کو میڈیکیشن دیں. اینی ویز اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو 051-410-2357 پر کال کر کے سوال کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ڈسکس کر سکتے ہیں. اینی ویز جی پروگرام میں آج ہم ڈسکس کریں میدے کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم انسولین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو انسولین کے بارے میں مختلف چیزیں کہا جاتا ہے 30 منٹ پہلے لگائیں، 20 منٹ پہلے لگائیں، 10 منٹ پہلے لگائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے ٹائم پہلے انسولین لگانی چاہیے کھانے سے؟ یہ ویری کرتا ہے پیشنٹ کی انسولین کی کوانٹٹی کے اوپر کہ اس کو کتنی انسولین جو ہے ڈاکٹر نے سجیسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنی مقدار میں لگانی ہے. اور یہ جب بیسکلی کھانے سے پہلے ہوتی ہے اور صبح اور شام کی جو انسولین کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے جو سی جس کے ذریعے انجیکٹ کیا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لائک 5-10 کا فرق ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ میجورٹی جو میں اپنے پیشنٹس کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں وہ لائک ہارڈلی 15 to 20 منٹس پہلے کھانے سے جو ہے لگایا جائے تاکہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر وہ پراپرلی ڈیزولو ہو جائے اور آپ کھانا کھائیں تو آپ کا شوگر لیول جو ہے مینٹین رہے، انکریز زیادہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ چاول کھائے جا سکتے ہیں اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے اگر انسولین لگا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انسولین لگانے کے بعد آپ میٹھا یا پھر چاول کم مقدار میں لے سکتے ہیں. جی لمیٹڈ کوانٹٹی میں کھائیں تو ٹھیک رہے گا اور یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا اپنا غذا کا خیال ہی رکھنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو زیادہ اسپائسی نہ ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ بہت لمیٹڈ لائک 1/4 پلیٹ کا حصہ جو ہوتا ہے چاولوں والی اتنا کھا لیں تو وہ ٹھیک ہے اور ڈیلی بیسس پہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو دوسرے چاول ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے، بوائل کھا لینے چاہیے. تو آپ کے خیال میں بوائل کھا لینے چاہیے؟ جی بوائل کھانے چاہیے. ایک تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا شوگر لیول بھی مینٹین رہتا ہے، دوسرا آپ کی ایک تو وہ ڈائٹ میں ایک اچھی چیز ہے بوائلڈ چاول کیونکہ ابلی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو ویل مینٹینڈ رکھتی ہیں. اب اسی میں ابلے چاول ہو جائیں یا ابلی سبزیاں ہو جائیں یا ابلا ہوا چکن ہو جائے، بوائلڈ چکن ہو جائے، اس میں یہ ہے تھوڑا سا آپ لائک کوئی اگر جم پرسن ہے یا لائک اس طرح کا بندہ ہے جس کو ڈائٹ کا بہت خیال ہو اپنا تو وہ یہ ہے بوائلڈ چیزوں کا استعمال کرے اور بوائلڈ چکن میں تھوڑا سا لائک کالی مرچ اور نمک کا استعمال کر لے تو وہ اپنا ذائقہ تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شوگر والے یہ سویٹنر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ سویٹنر کا کیا رول ہوتا ہے خوراک میں؟ کیا ہمیں استعمال کرنی چاہیے جتنے بھی آرٹیفیشیل سویٹنرز ہیں؟
دیکھیں میں نے ایسا اپنے کسی پیشنٹ کو سجیسٹ کبھی نہیں کیا سویٹنر، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی ایک چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر یا آپ کی جو ایک شوگر کی کنزیومنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے مینٹین رکھتا ہے. وہ ایک لائک بہت ہی لائک منیمم سی ایک ٹیبلٹ سی ہوتی ہے جو کہ آپ اپنا زیادہ تر لیکوڈ میں آپ کہہ لیں چائے کا جو استعمال کرتے ہیں وہ چائے میں استعمال کر لیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ زیادہ انکریز نہیں کرتا، ایک نارمل رینج میں ہی رکھتا ہے. ایسے ہی بہت ساری ڈفرینٹ پروڈکٹس شوگر فری ملتی ہیں، ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی شوگر فری پروڈکٹس کا استعمال کریں، ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے جو ہے یہ کافی اچھی چیزیں جیسے آپ ہوتی نے ہیں. کوئی ایسی بنی بنائی چیز لینی ہے جس میں آپ کے جوسیز ہو گئے یا کوئی فریزی ڈرنک ہوا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کرے. جی فزی ڈرنکس ہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ فزی ڈرنکس کا استعمال کریں، بے شک شوگر فری ہے یا نان شوگر فری ہے. یہ ہے کہ بہت کم استعمال کرے، کبھی کبھار لائک ونس ان اے بلو مون جو ہے استعمال کر لے، لیکن یہ ہے زیادہ اس پہ نہ رہے کیونکہ وہ ایک تو آپ کو کیا کہتے ہیں کاربوہائیڈریشن زیادہ اپنی باڈی کے اندر کر دیتی ہے. تو اس لیے اس سے چاہیے کہ بندہ احتیاط کرے، پرہیز کرے. باقی یہ ہے فریش جوسز وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال کرے. اب فریش جوسز میں بھی آپ کہہ لیں کہ جو پھل ہمارا بہت زیادہ میٹھا ہے جس طرح آم ہو گیا، کیلا ہو گیا، سیب ہو گیا، اس کی کے اندر جو مٹھاس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ان کا استعمال نہ کرے. باقی سٹرس فروٹ کا استعمال کریں، وہ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر ایک کسی پیشنٹ کو شوگر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، تو پھر شوگر لیول اس کا ہائی ویٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ویٹ کی وجہ سے اس کا ہائی رہے گا کیونکہ ظاہر ہے اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے فزیکل ایسی کہ اس کا ویٹ مینٹین رہے ایک نارمل رینج میں. تو یہ ہے کہ اس کا شوگر لیول جو ہے کافی زیادہ انکریز رہے گا اور اس میں یہ ہے کہ اس کی جو باڈی کے اندر انسولین کی پروڈکشن ہے وہ بھی رک سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شوگر سے کون سا باڈی پارٹ سب سے زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ کس باڈی پارٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو ہم آؤٹر بات کریں تو اگر آپ کو کوئی زخم وغیرہ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو ڈائبٹیز پیشنٹ اور نارمل پیشنٹ میں یہ چیز بہت ویری کرتی ہے، فرق آ جاتا ہے اس کی ریکوری میں. اب ایک نارمل بندہ ہے، ڈائبٹیز نہیں ہے اس کو اگر کوئی خراش یا زخم ہو جاتا ہے یا کوئی بھی لائک فزیکل اس کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا لائک ہارڈلی میکس ٹائم پیریڈ ریکوری کا لائک 1 ویک ہوگا یا میکس 10 ڈیز 2 ویکس ہو جائے گا. جو ایک ڈائبٹیز پیشنٹ ہے اس کا جو اگر تو اس کی شوگر لیول زیادہ رہتی ہے، اس کی شوگر ویلیو جو ہے وہ کافی لائک ایک نارمل سے بڑھ کے رہتی ہے تو وہ لائک ہارڈلی 1 منتھ بھی لے سکتی ہے. اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے وہ ریکوری کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. باقی اگر انٹرنل بات کی جائے تو کڈنیز کافی زیادہ اس سے افیکٹ کرتے ہیں. کڈنیز کے ساتھ ساتھ ہارٹ پہ کافی زیادہ اثر ہوتا ہے اور اسٹمک پہ کافی زیادہ اثر ہوتا ہے. اچھا کڈنی پہ جو اثر کرتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کڈنی پہ اثر جب کرتا ہے آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں لگتی ہے، وہ ایک نارمل درد سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے ہے، یا ویسے ہی پانی کا کم استعمال کی وجہ سے فیل کرتا ہے کہ ویسے ہی درد ہو رہا ہے، پانی پی لیتا ہے. لیکن وہ ڈائبٹیز کا لیول جو ہے باڈی کے اندر زیادہ ہو رہا ہے ایک نارمل رینج سے، یا پری ڈائبٹک پیشنٹ میں یا پراپر ڈائبٹک پیشنٹ میں، تو وہ اس کے کڈنی جو ہیں فیل بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے وہ ڈائلائسس کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں. اچھا اگر کسی پیشنٹ کا شوگر لیول ایک دم بہت ہائی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کا بہت ہائی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑی سی وہ چہل قدمی کر لے اور فریش ایئر میں بیٹھے تاکہ وہ تھوڑا سا کنٹرول. گھبراہٹ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شوگر لیول کافی انکریز کر جائے تو بندہ فینٹ بھی ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے وہ اکثر ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں یا آگے پیچھے کہ کوئی بھی بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جائے تو سارے اس کے اوپر کیا ہو گیا تو وہ ایک سفوکیشن سا اس کے لیے ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. اس کو یہ ہے کہ فریش ایئر دی جائے. باقی یہ اگر تو اس کے اندر ہمت ہے تھوڑی سی وہ چہل قدمی کر سکتا ہے، وہ تھوڑی سی واک کرے اور پانی کا استعمال کرے، اس سے شوگر لیول جو ہے تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. یہ ہے میڈیکیشن اگر وہ استعمال کر رہے ہیں یا اگر ان کا کوئی اس طرح ہے کہ انسولین نہیں لگائی کھانے سے پہلے تو انسولین کا استعمال کر لیں فوراً تاکہ یہ ان کا شوگر جو ہے کنٹرول میں آ جائے.
अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भी है जो कि मैंने देखा है, अक्सर लोग खाना खा लेते हैं और भूल जाते हैं इंसुलिन नहीं लगाई, तो फिर वो खाने के बाद लगा लेते हैं। तो अगर वो खाना खाने के बाद इंसुलिन लगा लेंगे तो क्या वो काम करेगी? काम करेगी, लेकिन एज सच उस तरह नहीं काम करेगी जो वो खाने से पहले लगाएं तो काम करेगी, क्योंकि खाना इंसुलिन ने बॉडी के अंदर डिज़ोल्व होना होता है ताकि वो जो खाने के अंदर मिठास वगैरह होती है और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसको प्रॉपर्ली अपने अंदर कंज्यूम कर सके। तो अगर खाना पहले खा लिया है और बाद में समझें आधे घंटे बाद याद आ गया, तो आधे घंटे तक जो है वो आपके स्टमक के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स खाने में से अलहदा होने थे वो तो हो जाएंगे। तो इंसुलिन लगाएंगे फिर उसको भी टाइम लगता है अपने डिज़ोल्व होने में बॉडी के अंदर, तो वो ये है कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा और थोड़ा शुगर लेवल को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा, शुगर से भी पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, पाँव जलते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, सुइयाँ सी चुभना शुरू हो जाती हैं अक्सर औक़ात। ये है कि वो तब होता है जब या तो शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर हो जाए या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। उसके लिए ये है कि इंसान को चाहिए कि अपना ठंडी चीज़ को इस्तेमाल कर ले, जिससे ये है कि उसको सुकून आ जाए। और अगर ब्रेक आ गई है हमारे पास, हम ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन ब्रेक के बाद करेंगे। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशां राजा। प्रोग्राम है डॉक्टर ऑन कॉल, और डॉक्टर ऑन कॉल में हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं डॉक्टर आलियान, और स्क्रीन पर डॉक्टर आलियान के नंबर मौजूद हैं 0311 2010। इस नंबर पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके टाइम ले सकते हैं और जाके चेकअप करा सकते हैं रावलपिंडी अफशा मेडिकल सेंटर पर। और इसके अलावा अगर आप प्रोग्राम में अभी शामिल होना चाह रहे हैं तो 051-410-2357 पर कॉल करके सवाल कर सकते हैं। जो भी आपका मसला है वो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। यूजुअली तो अगर हमें किसी डॉक्टर के पास जाना होता है तो टाइम लेना पड़ता है, लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू आप आसानी से अपना मसला एक कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं। एनीवेज, ये हम प्रोग्राम में आज बात करें मैदे के हवाले से, शुगर के हवाले से, और मज़ीद बात करेंगे हम शुगर के हवाले से ही। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम अक्सर जूसेस वगैरह आजकल, क्योंकि ट्रेंड है हम फ्रूट्स नहीं खाते, ठीक है, जूसेस वगैरह लेते हैं, तो कुछ क्या स्मूदी और ये जूसेस वगैरह शुगर वाले भी ले सकते हैं या फिर उसमें मीठा नहीं डालना? देखें, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रूट जो है वो इंटेक कर रहे हैं, लाइक किस फ्रूट का जूस जो है। ये है कि वो फ्रूट जिसमें मिठास ज़्यादा होती है, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, सच इस टाइम जिस तरह गर्मी है तो ये फल हैं गर्मियों के, तो इनकी जो कंज्यूमिंग है वो नहीं करनी चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट को। ये है कि आप कह लें कि चेरी का जूस हो गया, वो आड़ू का जूस हो गया, वो बेहतर होता है। इस तरह की जो है कंज्यूमिंग, और वो भी ये पानी में इस्तेमाल करें, लाइक फ्रेश जूस है। अक्सर औक़ात लोग होता है लाइक कोई फिज़ी ड्रिंक इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल आजकल ये ट्रेंड आ चुका है, लेमनेड वाली ड्रिंक होती है, तो ये है कि उसका इस्तेमाल ना करें। फैंसी बनाने के चक्कर में ना हम अपनी डाइट को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। तो ये है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो एक नॉर्मल बंदा है वो तो यूज़ कर सकता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को एहतियात करनी होती है, क्योंकि वो वैसे ही शुगर से के हवाले से बच रहा होता है, परहेज़ कर रहा होता है। तो अगर इस तरह की कोई फिज़ी ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेगा जूस में, तो उसके अंदर शुगर लेवल काफ़ी इंक्रीज़ रहता है, ज़्यादा होता है, तो वो उसका शुगर एक चीज़ से बच रहा है लेकिन दूसरी चीज़ ऐड करके वो अपने आप को नुकसान दे देता है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि कितनी टाइप्स होती हैं शुगर की, और कौन सी वाली टाइप रिस्की है, ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है? शुगर की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो ये होता है कि लाइक एक नॉर्मल है, आपका नॉर्मली कभी कभार शुगर लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, वो भी आपकी लाइक रेगुलर एक्टिविटी की वजह से, मतलब आपने खाना नहीं खाया वक्त पे, इस वजह से अक्सर औक़ात हो जाता है। दूसरा, अगर आपने खाने में कोई मीठी चीज़ या कोई मिठास वाली ऐसे शरबत हो गया या जूसेस हो गए वो ज़्यादा कंज्यूम कर लिए हैं तो हो जाता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी टाइप होती है। दूसरी आ जाती है एक प्री डायबिटिक टाइप। प्री डायबिटिक जो होती है वो एक लाइक परमानेंट नहीं होती, लेकिन वो परमानेंट की तरफ मतवज्जा कर देती है। उसमें नॉर्मल जो रेंज होती है शुगर लेवल की वो लाइक 100 to 120 तक वेरी करती है ड्यूरिंग फास्टिंग। अगर आपने खाना खा लिया है सुबह के टाइम पे, ज़ाहिर है चेक की जाती है, तो उस टाइम पे हार्डली लाइक 140 to 160 तक वो शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाती है।
اور پھر کھانے کے بعد لائک اراؤنڈ 2 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ شوگر آپ کی کچھ دیر تک 160 تک رہتی ہے، لیکن وہ واپس جو ہے 120 کے پاس آ جاتی ہے. پھر جو اس میں تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے وہ پراپر ڈائبٹک ٹائپ ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ انسولین کی ایک تو پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر، تو اس وجہ سے ایک تو انسولین بھی ریفر کر دی جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو شوگر لیول ہوتا ہے ڈیورنگ فاسٹنگ وہ آپ کا لائک اراؤنڈ 140 to 160 رہتا ہے فاسٹنگ کے ٹائم پہ. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا لائک 170 سے 200 کے راؤنڈ اباؤٹ میں یہ رائز کر جاتا ہے، اور پھر کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد اگر آپ چیک کرتے ہیں تو وہ اراؤنڈ 200 پلس ہی ہوتی ہے. تو یہ تب ہوتی ہے کہ اگر آپ کی انسولین کی پروڈکشن رک گئی ہے یا اس میں کوئی بلاکیج آ گئی ہے یا بالکل ہو ہی نہیں رہی پروڈکشن، تو آپ آرٹیفیشیل انسولین لگا رہے ہیں، انجیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس میں ویری کرتا ہے کہ آپ پراپرلی یوز نہ کر رہے ہوں تو آپ کا شوگر لیول انکریز رہے گا اور وہ آپ کو میجورٹی مزید تکلیف میں مبتلا کرے گا. اچھا، شوگر جو آپ چیک کرتے ہیں، جیسے اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا اس کی آپ ہسٹری دیکھتے ہیں 1 ہفتہ پہلے کی یا پھر 3-4 دن کی، تو اس میں آپ کون کون سے ٹائمنگ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ لیٹ سپوز کہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کون سا جو ٹائم ہوتا ہے، یا دونوں ہی آپ آبزرویشن میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آبزرویشن میں جو ہوتا ہے فاسٹنگ کا ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے، اور فاسٹنگ کے بعد کھانے کے بعد جو ہے لائک اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ میکسیمم جو ہارڈلی ٹائم دے دیں شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کھانے کے گھنٹے بعد کر لیں. باقی کھانے سے پہلے آپ کریں. صبح کا ٹائم جو ہے کافی سوٹیبل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے، کسی بندے کے لیے اپنی شوگر لیول کو چیک کرنے کے لیے، کیونکہ اس ٹائم پہ بندہ سو کے اٹھتا ہے، تھوڑا فریش بھی ہوتا ہے، باقی ہے کچھ کھایا ہوا نہیں ہوتا بندے نے، تو ایزیلی نارمل رینج میں شوگر ہوتی ہے. تو صبح کا ٹائم جو ہے وہ سوٹیبل کرتا ہے ہر بندے کے لیے کہ اگر اس نے شوگر اپنی ٹیسٹ کروانی ہے، چیک کروانی ہے، گھر میں خود ہی چیک کرنی ہے تو صبح کے ٹائم کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم اوور ایٹ کر لیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ کم کھائیں، لائک اگر وہ 2 روٹی کھا رہے ہیں تو 1 روٹی کر دیں، اگر وہ ایک بڑی پلیٹ کھا رہے ہیں تو اس پلیٹ کو تھوڑا کم کر دیں. تو کیا ایسا ہی ہے، خوراک کی مقدار کو کم کر دینا چاہیے؟ جی کم کر دینا چاہیے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ڈائبٹیز پیشنٹ کو جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. باقی ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ وہ میرے ایک بہت عزیز تھے، انہوں نے بات کی تھی تو مجھے بڑی پوائنٹ آؤٹ کی یہ بات کلک کی کہ آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو، کھانا کھانے کے لیے زندہ نہ رہو، زندہ رہنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کھاؤ. تو یہ اگر ہم اپنے ساتھ رول اس کو اپنائیں گے اپنی لائف میں تو ہم انشاءاللہ ان دا فیوچر جو ہے اپنے آپ کو ایک اچھی کنڈیشن میں رکھیں گے. لیکن وہ زبان کا چسکا بھی ہے نا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فینسی ریسٹورنٹ آ گئے ہیں، آئے دن آپ کو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. پھر اگر آپ نے اپنے آپ کو بالفرض جبرن کنٹرول کر لیا، لیکن آپ نے کسی کا اسٹیٹس دیکھ لیا ہے، کسی نے آپ کو انوائٹ کر لیا، تو یہ بڑے مسئلے ہیں آج کل. ایک طرح سے یہ نیگیٹو چیز بھی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت سے ایسے فینسی ریسٹورنٹس وغیرہ آج کل بن گئے ہیں، کیونکہ ایک یہ ٹرینڈ سا بن گیا ہے. ایک تو فوڈ بلاگرز وغیرہ بھی ہمارے اتنے زیادہ آ گئے ہیں تو پروموشن کافی زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر یہ جو ایک پہلے دور میں تھا نا کہ ہم جو کھاتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا، آج کل لوگ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، احساس کمتری بھی ہو رہی ہے، اور آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ پھر آپ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، آپ بھی کھا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ میں ہر ہوٹل کو یا کسی بھی ریسٹورنٹ کو برا نہیں کہوں گا. وہ تو بات یہ ہے برا تب ہوگا جب اس کے اندر انہیلدی چیزوں کا استعمال کیا جائے. بہت سے ایسے ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ آپ کے لائک پراپرلی ان کے مینیوز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی پروٹینس ہیں، کیلریز ہیں، فیٹ کا اتنی لیول ہے. تو یہ ہے کہ بندہ اپنا چوز کر سکتا ہے کہ ہاں جی ہیلدی ڈائٹ بھی دیتے ہیں اور انہیلدی بھی ہوتی ہے. باقی وہی بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی ڈائٹ کو کھائے گا، وہاں پہ جا کے کون سا کھانا اس کو پسند ہے یا کیا چیز اس نے لینی ہے. تو یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ہم ڈائٹ کر رہے ہیں اور ہم کسی کا اسٹیٹس یا کسی کا انویٹیشن آ جاتا ہے کہ آؤ میں دعوت کر رہا ہوں آپ کی، تو آپ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کھا لو اور اتنے اپنا کھانے کی رفتار کو اس طرح رکھو کہ
کہ سب کے ساتھ آپ مل کے کھا بھی لو اور آپ کا کھانا جو ہے وہ بہت کم کھایا جائے. لائک ایک سمجھیں کہ آپ نے نیت تیار کیا ہوا ہے کہ آدھی روٹی میں نے کھانی ہے, اب آپ آدھی روٹی کو اس طرح کھائیں کہ سب کے ساتھ ہی آپ کا کھانا بھی ختم ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ لگے کہ آپ نے زیادہ کھایا ہے تھوڑا کھایا. اچھا جیسے سنت ہے ہاتھ سے کھانا, آج کل ہم چمچ سے کھاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا. چمچ کے ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹی وی لگایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہم کتنا کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس میں کیا کھانے کے ٹائم کس طرح کا فالو کرنا چاہیے روٹین؟ کھانے کا ٹائم پہ بندے کو چاہیے کہ سب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے, اور اس طرح کوئی بھی ٹی وی یا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے, ایک پتہ ہاتھ نہیں سے چلتا کھا نا, رہے پھر ہوتے ہیں, زیادہ کھا جاتے پتہ ہیں نہیں. اور اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے, بس اپنا یا ٹی وی میں مصروف ہوں گے یا ہاتھ میں موبائل ہوگا, تو اس میں تو کھانے کو انتظار بھی نہیں کرانا چاہیے, گناہ ملتا ہے. تو یہ ہے کہ جب بھی آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں کوئی بھی, تو اپنا ایک فیملی کے ساتھ بیٹھیں, ایک ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہو, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ بغیر اس سوشل میڈیا کے یا ٹیلی ویژن کے آپ اپنا کھانا کھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو ہمیں دیکھنے والے آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, کہاں آپ کو کانٹیکٹ کریں, ایک دفعہ آپ پھر سے بتا دیجیے, اور کیسے رپورٹس وغیرہ کیا پروسیس ہوتا ہے وہ سب آپ بتا دیں. میرے سے کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, میرے جو نمبر ہے اسکرین پہ اس پہ مجھے کال بھی کر سکتا ہے, اور واٹس ایپ پہ بھی اپنے اگر کوئی لائک شہر سے, پنڈی اسلام آباد سے باہر ہے, اور اگر اس کو کوئی بیماری ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا ایون کال کر کے بھی وہ اپنی بیماری سے ریلیٹڈ مجھے بتا سکتے ہیں. اور اگر ان کا وزٹ نہیں ہو سکتا تو میں ان کو جو ہے ٹیسٹ وغیرہ ریفر کر دوں گا, اور جو بھی ان کی رپورٹس ہیں اس کے بعد ان کو میڈیکیشن پرووائڈ کر دوں گا. لیکن جو لوگ ادھر موجود ہیں لائک پنڈی اسلام آباد میں ہیں اور وہ وزٹ کر سکتے ہیں, تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ میرے نمبر پہ اپنا کال کر کے اپائنٹمنٹ بک کر لیں, اور اپائنٹمنٹ بک کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو, آپ کو ٹائم کا کیا کہتے ہیں آپ کی بھی بچت ہو جائے گی اور میری بھی بچت ہوگی. باقی میں تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہ ہے کہ اپنا اپائنٹمنٹ بک کر لیں گے, ایزی رہے گا. اور ٹیسٹ وغیرہ جو ہے, میں کوئی بھی پیشنٹ آئے گا ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اس کی بیماری سے ریلیٹڈ, اس کے بعد اس کی میڈیکیشن سٹارٹ کرواتا ہوں. ویل جناب, اب پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمارا ساتھ رہتا ہے ہر جمعرات 7 سے لے کر 8 بجے تک. مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور آج بھی ہم نے شوگر اور میدے کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. اور رابطے کا نمبر ونس اگین بتاتی چلوں, 0311 ٹیٹرا 2010 ڈاکٹر آلیان کا نمبر ہے, اس پہ آپ رابطہ کر کے ان کے پاس جا سکتے ہیں. اور اینڈ پہ یہی میسیج ہے کہ اپنی زندگی کو نظم و ضبط کی طرف لے کر جائیے, ٹائم پر سوئیں اور ٹائم پر صبح اٹھیں, تاکہ آپ ٹائملی اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے پراپر چیزیں کر سکیں, اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ ڈائٹ میں لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ہر کھانا ہیلدی نہیں ہوتا. ویل جی, اجازت دیجیے, اگلی جمعرات ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.